बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नमाज तहज्जुद की फजीलत क्या है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और फिर कब खत्म होता है, इस नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, और ये भी बताएंगे कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाती है। निहायत ही अहम और उम्दा मालूमाती वीडियो है। दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस नमाज की फजीलत क्या है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त लोग हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। आपने फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर तो वो शख्स है जो रात के इस पैर उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है जब सारी खलकत सोई हुई होती है। यानी सबसे पहला खुश नसीब वो इंसान है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सजदा रेज होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने उस बंदे का ये अमल देखकर बेहद खुश होता है। फिर फरमाया कि दूसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब हैं जो नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं, यानी जो मसाजिद में जाकर सफ़े बांध कर नमाज बाजमात अदा करते हैं। फिर फरमाया कि तीसरे नंबर पर वो लोग खुश नसीब हैं जो जंग में अपने सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। तो फरमाया कि ये 3 ऐसे खुशबख्त अफराद हैं कि जिनके अमल को देखकर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह। यानी इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को सबसे ज्यादा राजी करने वाले 3 अमाल फरमा दिए। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज की फजीलत कितनी ज्यादा है, इसको इस बात से समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम जिंदगी में हमेशा बिला नागा से तहज्जुद की नमाज अदा करते रहे हैं। इसकी फजीलत कुछ यूं भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद, यानी कि जो 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, तो इन नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तहज्जुद की नमाज है। प्यारे नाजरीन कराम, इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। अगर आपका कोई भी मसला और कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, यानी रिज़्क की तंगदस्ती है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, मुनासिब मुलाजमत यानी जॉब नहीं मिल रही, किसी तकलीफ की बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप इस नमाज को बाकायदगी से अदा करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह चंद ही दिन के अंदर आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल करम से आपकी वो परेशानी और वो मसला जरूर हल हो जाएगा। यानी दुनिया जहान का कोई भी मसला दरपेश हो तो उसके लिए नमाज तहज्जुद को अपना मामूल बना ले और फिर देखें कि कैसे वो मसला हल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जान लीजिए कि इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त सिर्फ और सिर्फ रात के पिछले पहर ही होता है, यानी जो अजान फजर से पहले सहरी का वक्त होता है, यही वक्त नमाज तहज्जुद अदा करने का है और इससे पहले अदा नहीं की जा सकती, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और अब इस मसले को बहुत ही ध्यान से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो तभी से शुरू हो जाता है जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली, यानी
جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب جب بھی آپ سو کر اٹھیں گے یعنی نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو کے 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے سوئے یا آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، تو جب بھی رات کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلے تو وہ آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت ہے محترم ناظرین، اور آپ اس وقت تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے اور اس کا آخری وقت کب ختم ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جان لیجئے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ رات کے کسی بھی وقت میں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز تہجد پڑھنے کا سب سے افضل ترین وقت صبح سحری کا وقت ہی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے گرم اور نرم بستر کو چھوڑنا ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر اور لحاف کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ نفس پر انتہائی گراں گزرتا ہے۔ تو جو چیز بھی انسانی نفس اس کو عمل کا مشکل میں ثواب بھی بہت ہی ڈالتی ہے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جھک رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نماز تہجد کا سب سے افضل جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ البتہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں تو اس وقت سے ہی تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب جانیے کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ اگر کم بھی ادا کریں گے تو کم از کم 4 رکعتیں تو ضرور ادا کریں، لیکن اگر سحری کا وقت ختم ہونے میں بہت کم ٹائم بچا ہے اور آپ صرف 2 رکعتیں ہی ادا کر سکتے ہیں محترم ناظرین، تو پھر آپ 2 رکعت ہی لازمی ادا کر لیں۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے اندر کوئی خاص صورتیں یا پھر وظائف پڑھے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کر ثنا یعنی سبحان اللہ یہ پورا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پوری پڑھ کر سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو، سورہ اخلاص یا پھر قرآن پاک کی کوئی سی بھی چھوٹی 3 آیات یا بڑی 1 آیات بھی دوسری سورت کی جگہ پڑھ سکتے ہیں محترم ناظرین۔ اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی خاص سورت ہی پڑھی جائے گی۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا پھر سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت بھی ساتھ ملا لی ہے تو پھر آپ رکوع اور سجود کریں۔
رکوع اور سجود کرنے کے بعد ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور ہاتھ باندھ کر بسم اللہ شریف سے دوسری رکعت شروع کریں گے۔ پھر سے الحمدللہ شریف اور کوئی دوسری سورت پڑھے، پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے۔ یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیر لیں۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ اپنے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ اور بھی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی 4، 8، 10 یا 12 رکعتیں مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ اپنی ساری نماز مکمل کریں گے۔ تو آخر میں آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اس نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں، اور بس ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ تو نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا صرف اور صرف ایک مستحب عمل ہے، یعنی اگر آپ نیت بول کر کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو بھی آپ کی نماز میں کوئی خلل، کوئی خرابی اور کوئی بگاڑ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت الفاظ نہیں کیے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، تو بس یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ بھی جان لیجئے، میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلے کی جانب، اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو، یہی وہ الفاظ ہیں کہ اگر آپ اپنی زبان سے تہجد کی نماز کی نیت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہی ہے، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے ارادوں سے بہت زیادہ باخبر ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہی وہ نماز ہے جسے تہجد کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے سے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی، تو وہی دعا آپ نے تہجد کی نماز پڑھ کر مانگے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے گی، اللہ پاک اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ میرے محترم ناظرین، اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔